स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मज़मून निगारी। मज़मून निगारी क्या है? उर्दू में हम बहुत सारी कवायद की और ग्रामर की इंशा की चीज़ें जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जिसमें अभी हम पढ़ चुके हैं हरूफ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा इमदादी अफ़ाल हैं और इसके अलावा आपने साल अव्वल में तशबीह तारा पढ़े और बेशुमार चीज़ें। तो इसी तरह ग्रामर में हम जो हमारा एक जुज़ है वो है मज़मून नवीसी या मज़मून निगारी। तो मज़मून जो है वो किसी एक मौजू पर लिखा जाता है। मज़मून का कोई एक भी मौजू हो सकता है जिस पर मज़मून लिखा जाए। तो अब मज़मून लिखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है मालूमात। तो मज़मून निगारी का जो सवाल है वो आपके पर्चे का 20 नंबर का सवाल है जो आपको हल करने के लिए आता है। और मज़मून लिखने के दौरान हमें कौन कौन से वो चंद उसूल हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए जिसके तहत आप एक अच्छा मज़मून लिख सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो मज़मून हम हमेशा से लिखते आए हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में भी मज़ामीन लिखे होंगे। मज़मून जो है वो एक ख़ास दायरे के अंदर रहते हुए हम मज़मून लिखते हैं। मुराद ये है कि कोई भी एक मौजू जो आपको दिया जाता है उसके मुतालिक आपने जितनी भी मालूमात आपके पास मौजूद होती हैं वो आपने देनी होती हैं। तो मज़मून लिखने के वो कौन से चंद अवामिल हैं जिनको हम मद्देनज़र रख सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो ये है कि जो मज़मून का मौजू है उस पर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, यानी जिस मौजू पर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास मालूमात मौजूद हो। और वो मालूमात आपके पास कैसे मौजूद हो सकती है? उसके लिए आपका मुताला जितना वसी होगा, आपके पास जितनी ज़्यादा मालूमात होंगी, आप उतना ही अच्छा मज़मून लिख सकते हैं। तो मैं मालूमात की बात जैसे कर रही हूँ, तो जब तक कि आप के पास अल्फाज नहीं होंगे, आप जुमले नहीं क्रिएट कर सकते, आप जुमले बना नहीं सकते। और जुमले किस तरह से बनेंगे? वो ऐसे ही बनेंगे जब आपके पास मवाद होगा। तो मवाद की सबसे पहले जो आपके पास मज़मून लिखने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो की पॉइंट्स होने चाहिए जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने मज़मून लिखना है। तो अब बात मैंने की मौजू की। मौजू को मद्देनज़र रखते हुए मज़मून लिखा जाए और फिर उसके बाद क्या है कि अल्फाज कैसे, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज और फिर जुमलों की बात जैसा कि मैंने आपसे की। अब ज़ुबान जो है वो मज़मून की कैसी होनी चाहिए? वो रोज़मर्रा की आम फहम ज़ुबान होती है जो मज़मून में हम अपनाते हैं। अब मज़मून लिखने के वो कौन से उसूल हैं जो जिन पर अमल पैरा होकर हम मज़मून लिख सकते हैं? तो उसमें ये है सबसे पहले कि आप मज़मून लिखते वक़्त अपना एक ये कह लीजिए कि अपने एक नोट्स बना लीजिए, अपने पॉइंट्स बना लीजिए जिनके तहत आप मज़मून लिखेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप रफ़ तौर पर अपना एक स्केच बना लें कि हमने ये मज़मून के अंदर ये चीज़ें बयान करनी हैं। पहले आप जब ये सोच लेंगे तो फिर आप मज़मून लिखना शुरू करें। ये नहीं कि आप एकदम से मज़मून लिखना शुरू हो गए और आपको ये भी पता नहीं है कि आपने लिखना क्या है। तो मज़मून में सबसे पहले तमहीद है। हम तमहीद बाँधते हैं, किसी चीज़ का तारुफ़ देते हैं, फिर उसके बाद बात जो है वो दर्जा बदर्जा आगे जाती है, यानी स्टेप बाय स्टेप बात हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस भी मौजू पर मज़मून है उसका आगाज़ करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ की सूरत में हम आगे चलते चले जाते हैं। तो अब मज़मून उस तरह से लिखने का रवाज नहीं है जिसमें हम पहले हेडिंग्स दिया करते थे और उसके अंदर हम अपना मज़मून लिखते थे उन हेडिंग्स के अंदर। अब आपने पैराग्राफ की सूरत में मज़मून लिखना है और वो पैराग्राफ ना तो बहुत बड़े हों ना ही बहुत छोटे पैराग्राफ हों, मुनासिब पैराग्राफ्स। और उन पैराग्राफ में आप अपनी बातें डिवाइड कर लें, उनको तकसीम कर लें कि आप हर पैराग्राफ में क्या बात करेंगे। मुराद यही है कि वो पॉइंट्स जिनको आपने लिखना नहीं है उनको आपने अपने जहन में रखना है कि ये पॉइंट आप इस पैराग्राफ में बयान करेंगे। तो हेडिंग दिए बगैर आप मज़मून लिखते चले जाएंगे और सबसे पहली बात यह है कि आपका मुशाहिदा और मुताला इतना हो कि आप मज़मून लिख सकते हो। ठीक है।
اور جہاں پہ میں نے معلومات کی بات کی ہے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ہمیں آج کل جن حالات کا سامنا ہے، ہم جو جن مسائل کا ہمیں آج کل سامنا ہے، ہم فیس کر رہے ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، ان پر مضامین ہوتے ہیں، مضامین کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے میری پسندیدہ شخصیت مضمون ہے اور بے شمار مضمون ہیں، قائد اعظم، علامہ اقبال، محسن انسانیت، اسوہ حسنہ، طلباء کا کردار، بے شمار مضامین ہیں جو آپ اپنی گرامر کے پچھلے حصے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہوگی مطالعہ مشاہدہ، یعنی اس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ آپ اس کو آپ ذہن نشین کریں گے اپنے لیے کہ میں نے کس طریقے سے، یعنی اس پہلو کو ہر طرف سے آپ جانچیں گے، پھر آپ مضمون لکھیں گے۔ پھر میں نے بات کی پیراگراف کی، نمبر 3 پہ پیراگراف کی صورت میں آپ مضمون لکھیں گے اور اپنی ہر بات پیراگراف میں بتاتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے مضمون کا اختتام۔ تو مضمون کا اختتام کیسا ہونا چاہیے؟ مضمون کا اختتام بھی ویسے ہی، یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے مضمون کا اختتام کر دیں جبکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہی نہ ہو کہ مضمون اب ختم ہو چکا ہے۔ اور اس میں یہ کہ ہم جو دیتے ہیں اقوال، اس میں ہم اشعار کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں ہم احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں ہم صورتوں کا اس میں ہم حوالہ دیتے ہیں، تو ہر چیز کا حوالہ دینے سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ وہ درست لکھ رہے ہیں، کیونکہ مضمون میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ہائی لائٹ کر کے چیز کو لکھتے ہیں، اور وہ ہائی لائٹڈ جو چیز ہے وہ اس قدر غلط ہوتی ہے کہ وہ ایگزامینر پہ بہت برا امپریشن ڈالتی ہے، اور آپ کی جو چیز ایکچوئل آپ نے ٹھیک لکھی ہوتی ہے اس کا بھی امپریشن جو ہے وہ مان پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی لکھیں، اقوال ہوں، جو بھی کوٹس ہوں، جو بھی آیات ہوں، احادیث ہوں، وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ اور بچوں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ احادیث ہیں، خاص طور پہ قرآنی آیات، تو قرآنی آیات میں تو ہم رد و بدل نہیں کر سکتے ایک سنگل ورڈ کا بھی، تو اس میں ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک لکھیں۔ اور خاص طور پر جب آپ لوگ مارکر سے لکھ دیتے ہیں اور غلط لکھتے ہیں تو وہ بہت برا امپریشن پڑتا ہے۔ تو اب جو بھی بات آپ نے لکھنی ہے مضمون میں وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس میں واقعات بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ اپنی بات کو طول دیتے جا رہے ہیں جبکہ آپ مین بات کو بالکل پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہم نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، اور اس بات کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہمارے پاس ہیں ہم وہ دے سکتے ہیں۔ تو مضمون لمبا ہو سکتا ہے، مضمون جامع ہو سکتا ہے، مضمون اچھا ہونا چاہیے۔ مضمون کو طول دینے سے بہتر یہ ہے کہ مضمون جامع اور اچھا ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگ صفحے بڑھانے کی غرض سے اوپر سے نیچے سے پیج چھوڑ دیتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں صفحے پر، تو اچھا مضمون اور سب سے اہم چیز جو مضمون کے حوالے سے میں کہوں گی، کیونکہ 20 نمبر کا مضمون ہے جو کہ آپ کے پرچے میں شامل ہے، تو مضمون کے لیے جو ضروری ہے وہ خوش خطی، یعنی اچھے طریقے سے لکھا ہوا مضمون ہونا چاہیے، صاف زبان اور خوش خط، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پرچہ جو بھی ہم حل کرتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی لکھائی ہوتی ہے۔ آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ اگر پڑھنے کے قابل ہے تو ہی پڑھا جا سکتا ہے، ادروائز اس کو پڑھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خوش خط مضمون لکھیں گے، اگر آپ اچھا مضمون لکھیں گے تبھی وہ پڑھنے کے قابل ہوگا اور اس میں آپ نمبر لے سکتے ہیں۔ تو بے حد اہم چیز جو مضمون کی ہے وہ ہے خوش خطی، اچھے طریقے سے مضمون لکھیں تاکہ پڑھنے والا اس کو آسانی سے پڑھ سکے اور آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر جلدی سے عیاں ہو جائے۔ تو مضمون کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مضمون میں ہم مشق بھی کر سکتے ہیں، مضمون میں مہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہر طرح کا مضمون یاد کرنا مشکل ہے۔ تو ہر طرح کا مضمون یاد کرنا جس طرح ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ الفاظ کا تو بے شمار ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم روزمرہ گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، بات چیت کے دوران ہم بے شمار الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم بے شمار موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، اور مضمون کے حوالے سے ہمیں ان ٹاپکس کے بارے میں اگر جو ہیں وہ تھوڑی بہت معلومات بھی ہیں تو ہم ان پر بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات تھوڑی بہت معلومات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو معلومات ہمارے پاس بے شمار ہونی چاہیے کیونکہ ہم مضامین یاد نہیں کر سکتے۔ مثال اس کی بچوں میں آپ کو اس طرح دیتی ہوں کہ جیسے مضمون ہے میری پسندیدہ شخصیت،
تو اگر آپ نے محسن انسانیت یاد کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پر، تو آپ وہ میری پسندیدہ شخصیت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے میری پسندیدہ شخصیت، اگر آپ نے میرا پسندیدہ شاعر یاد کیا ہوا ہے بطور ایک علامہ اقبال، تو آپ اس کو بھی میری پسندیدہ شخصیت میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بے شمار مضامین ہیں جن کو آپ تھوڑا بہت مولڈ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مولڈ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مضمون آپ کو ہاکی میچ کا آئے اور آپ لکھ دیں کرکٹ میچ کا۔ تو اتنی سی کامن سینس میرا خیال ہے کہ ہم سب میں ہے کہ مضمون کا موضوع کیا ہے اور اس پہ بات کس طرح سے کرنی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا ایک بڑا ایشو رہتا ہے خواتین کی تعلیم، تو خواتین کی تعلیم کیوں کر ضروری ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور بے شمار باتیں ہم کہتے ہیں خواتین کے لیے کہ خواتین کے لیے تعلیم کیوں ہونی چاہیے۔ وہ تعلیم کے ہر میدان میں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں مرد کے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ہم یہ تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو معاشرے میں عورت کا مقام، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام ہے یا تعلیم نسواں ہے، یا معاشرے میں طلباء کا، معاشرتی ترقی میں طلباء کا کردار ہے، یا طلباء کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ چند چیدہ مضامین ہیں جن کا ہم عام طور پر ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بے شمار مضامین ہیں جو ہماری گرامر کا حصہ ہیں اور جو آپ پڑھتے ہیں نصابی طور پر، لیکن جو بات میں نے آپ لوگوں سے کی ہے کہ جن حالات کا ہمیں سامنا ہے آج کل، تو ان موضوعات پر بھی مضامین آ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے زلزلے کا جب سامنا کیا تو اس پر مضمون لکھے جاتے تھے، پھر جب سیلاب آیا تو سیلاب کی تباہ کاریوں پر مضامین تھے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے بیجا استعمال پر مضمون ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کے نقصانات اور فوائد پر مضمون ہیں۔ اس طرح بے شمار موضوعات ہیں جن پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ تو مضامین لکھتے وقت جو اہم باتیں تھیں وہ سب میں نے آپ کو بتا دیں کہ اہم معلومات اس مضمون کے متعلق ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے جو ہم نے لکھنا ہے۔ پھر ہم ان سب باتوں کو بیان کرتے چلے جائیں گے اور مضمون اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو اب کیا ہے کہ جو حوالہ جات ہیں جو آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ بالکل ٹھیک آپ لکھیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ مضمون اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ حسن کھو دیتا ہے، وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر کہ آپ نے تمام چیزیں تو بیچ میں لکھی لیکن وہ سب غلط تھیں۔ تو مضمون آپ لوگ اپنی گرامر میں دیکھ لیجئے گا کون کون سے مضامین ہیں،